बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। नाज़रीन, गपशप नामा जिस तरह आप सब जानते हैं कि हमारे हमेशा से जो है वो गेस्ट जो होते हैं वो सोशल मीडिया स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा एक प्रोग्राम है वो ज़रा थोड़ा सा हट के होगा और हमारे साथ आज जो है वो एक सक्सेस स्टोरी जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद शहबाज सिद्दीक साहब, और इनकी जर्नी क्या है उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वेब एक्सेल जो कंपनी है इनकी, ये इनको बेस्ट आईटी कंपनी ऑफ 2022 का अवार्ड भी मिला है, जो कि सियालकोट के लिए मैं समझता हूँ कि एक एजाज़ की बात है। और ऐसे लोग जो कि यूथ के लिए स्पेशली मैं समझता हूँ कि काम कर रहे हैं, उनको क्या स्किल्स सिखा रहे हैं, बिज़नेस में कैसे स्किल्स होने चाहिए और क्या सीख के आप अपनी जो माशी हालत है उसको बेहतर कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सियालकोट जो है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सनत और तजारत के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें बहुत एक ख़ास मुकाम जो है वो सियालकोट को हासिल है। तो चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ और करवाते हैं आपको तारफ़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुभा सब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो गपशप नामा में आपको जो है वो हम वेलकम करते हैं। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी कि जी मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, और मैं वो सारी चीज़ें अज्यूम कर रहा था, कोशिश कर रहा था मैं वो सारी चीज़ें करूँ। लेकिन वो आपने बताया कि जिस तरह सुंदर्स फाउंडेशन की, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि सुंदर्स फाउंडेशन की जब पहली वेबसाइट बनी थी तो वो शहबाज साहब ने अपने हाथों से बनाई थी। तो सर ये बताइएगा कि अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, जो माशाल्लाह आज जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि 2022 का जो बेस्ट आईटी कंपनी का अवार्ड है वो आपकी कंपनी को मिला है, वेब एक्सेल को। तो ज़रा थोड़ा सा बताएं शुरू से कैसे था और इस बड़े गोल तक कैसे आप पहुंचे। जी बिल्कुल। एक तो पहले ही आपके प्रोग्राम का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, गपशप के नाम से बड़ा हाँ, अच्छा आज हम गपशप ही करेंगे जनाब, आज कोई इतनी ज़्यादा ज़्यादा ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। पहली दफ़ा मैंने ऐसा नाम सुना है। थैंक यू। अच्छा, उसमें ये कि मैंने जब अपनी एजुकेशन वगैरह स्टार्टअप की तो बस हार्डली मैंने अपना उस एजुकेशन के प्रोसेस से गुजरा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सच्ची बात है कोई भी, तो फिर मुश्किलात भी काफ़ी रहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उनसे गुजर गया। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की और जॉब के अंदर भी एक कंपनी में मार्केटिंग के तो एक वेब डेवलपमेंट के तौर पे स्टार्ट किया था, डिज़ाइनर के तौर पे। तो इस तरह वो भी प्रोसेस गुजरा, उससे भी सीखा। फिर कंपनी ने मुझे एक मौका मिल गया, उनका एक बंदा चला गया मार्केटिंग में, वो मुझे कुछ दिनों के लिए लेके आए। उसमें भी थोड़े दिन, उसमें को 2 साल 3 साल काम किया, तो उसमें कोशिश की कि जो बेस्ट अपनी उसमें एफर्ट्स हैं वो डालूं और कंपनी मेरी को फ़ायदा होना चाहिए। सही। चलो अल्लाह ने करम किया, मेरी कोशिश से कंपनी के काम में बेहतरी आ गई। तो इस तरह मैं एक कंपनी के साथ जुड़ गया और मुसलसल कोई 13 ईयर उनके साथ काम किया। एक अच्छा एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ मैंने लिया, और लेटर ऑन फिर मैंने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर ली। ठीक। लेकिन उस कंपनी के स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि हम लोग सियालकोट में रहते हैं तो एक्सपोर्ट करना हर एक सोचता है। मेरे भी एक अजीज थे करते थे, तो मुझे भी ख्याल है मैं भी अपना बिजनेस करूँ। सही। तो मैंने एक्सपोर्ट स्टार्ट की, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मुझे शुरू में तो कामयाबी नहीं मिली कोई 1-1.5 साल, लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लाइंट मिल गया तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक। कुछ देर मैंने काम किया, फिर मैंने अपना सोचा कि मुझे अपनी कंपनी से रिज़ाइन करना चाहिए और अपने बिजनेस को टाइम देना चाहिए। ठीक। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब रिज़ाइन किया तो मेरा क्लाइंट भी मेरे साथ जो बिज़नेस कर उसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मुझे छोड़ गया, मैंने जॉब भी छोड़ दी, उधर से वो भी काम होगा, तो मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया, यानी कि मेरा काम भी बंद हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1-2 साल मुझे लगे, मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने फिर वो बिज़नेस को भी ग्रूम कर लिया, अल्लाह ने मदद की। दूसरा, मैंने उसी दौरान आईटी की कंपनी भी स्टार्ट कर ली, क्योंकि कहते हैं बंदे को जो काम आता है वो करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो बेसिकली मेरा काम तो था डेवलपमेंट से, वेब से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने फिर वो दोबारा उसको भी साथ शुरू कर लिया, ताकि क्योंकि दूसरा एक्सपोर्ट का बिजनेस तो गारमेंट्स का, लेदर का, वो तो बंद हो गया था। तो उन दिनों में जब बंदे की जेब में पैसे कोई नहीं होते तो फिर बंदा सोचा यार घर कैसे चलाना है, बच्चों का किचन कैसे किचन चलाएं। तो फिर वो इस चक्कर में मैंने वो काम दोबारा स्टार्ट किया था। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे दोनों ही काम ग्रो करके, और उस दौरान में मेरी कोई 2 साल मैंने अपनी कंपनी जब रन कर ली थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग सियालकोट में तो एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा है,
تو ایکسپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپنی علی بابا ڈاٹ کام جس کا نام آپ جانتے ہیں گلوبلی بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کمپنی کے اوپر بہت زیادہ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور گیٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ بھی کرتے ہیں. میں نے اس پہ کام سٹارٹ اپ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے سٹارٹ اپ کیا تو اس وقت پاکستان میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو کام کرتے تھے، سیالکوٹ میں تو بہت کم تعداد تھی، لیکن وہ میں نے سٹارٹ اپ کیا. شروع میں اس میں بھی کوئی خاص فائدہ تو نہیں تھا، بینیفٹ، لیکن اس کمپنی کو جب پاکستان میں نے پروموٹ کرنا شروع کیا، ان کے ساتھ ایک لائزون بنایا، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ایز اے پاکستان میں ایز اے ان کا چینل پارٹنر، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور پھر پاکستان میں اس کی مارکیٹنگ لوگوں کو بتایا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ بزنس کیسے گیٹ کر سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک. الحمدللہ میری وہ کوشش پہلے تو ایسے تھا کہ میں ہوٹل میں بلاتا تھا، جیون میں یا جیفسن میں بلا کے میٹنگ کرنی، ان کو ٹریننگ دینی کہ اس سے بزنس کیسے لیا جا سکتا ہے، اس میں اپرچونٹی کتنی زیادہ ہے. یعنی ای کامرس پہ ہمیں آنا چاہیے کیونکہ وقت چینج ہو گیا. یہ جو بات ہے 2016-17 کی بات ہے، تو اس وقت ای کامرس پہ کام شروع ہو چکا ہوا تھا پاکستان میں. وہ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بہت ساری کمپنیز کو میں اس پہ لے کے آیا. الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 2000+ کمپنیز کو میں نے علی بابا ڈاٹ کام پہ سٹارٹ اپ کروایا، اور ان میں سے بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں، زیادہ تر اکثریت جو کہ سکسیزفل ہیں. اور الحمدللہ وہ ایک اس سے نہ صرف ان کی فیکٹری یا ان کے سیٹ اپ بنے، اور ایسے لوگوں کو بھی سٹارٹ کروایا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی بہت تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ، بہت بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی نہیں. یعنی اس کا جو سٹارٹ اپ تھا وہ تقریباً کوئی $1400 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی $1400 اٹ مینس کہہ سکتے ہیں 2-2.5 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ، اب ذرا ڈالر بڑھ گیا تو زیادہ ہو گیا، لیکن یہ 2 لاکھ کے قریب بندے کا بزنس سٹارٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ان کو ٹریننگز اور ان کو گائیڈ لائن دینی شروع کی، پلس ساتھ میں ان کو بتایا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، پلس ان کو بتایا کہ اگر کوئی بھی پرابلم آئے اب میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس میں ٹرکس کہ کیسے بزنس لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بزنس بھی ایکسپورٹ بھی کی تھی، سو مجھے اس کا بہت اچھا آئیڈیا تھا. سیکنڈ، میں ای کامرس کو بہت اچھا جانتا تھا، آئی ٹی کے سے ریلیٹ کرتا تھا، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مجھے گائیڈ کرنے میں اور آسانی ہوئی. اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سیالکوٹ کے اندر ویب ایکسل کا ایک نام ہے، اور نہ صرف سیالکوٹ میں بلکہ پورے پاکستان میں. اور سب سے بڑی چیز الحمدللہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بھی ویب ایکسل کا ایک نام ہے علی بابا ڈاٹ کام کے اندر، جو ٹاپ چینل پارٹنر جو ان کے ٹاپ لسٹ میں ہیں اس میں ہم لوگ ہیں، یعنی ٹاپ 3 کے اندر. تو یہ بہت بڑی ہے، اور کئی دفعہ ہم لوگ نمبر فرسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر ورک کرتے ہیں جب. تو یہ اللہ کا شکر ہے جی، یہ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں. اچھا شہباز صاحب، فیمیلز جو ہے وہ ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک اسکوپ ہے. آپ کوئی فیمیلز ہیں جو گھر، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ عورتوں کو، فیمیلز کو بزنس میں آنے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی وائف بھی آپ کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہی ہوتی ہے. تو مطلب ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، اور فیمیلز جو ہماری گھر میں بیٹھے ہوئے کس طرح سے اس کو سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ میرا خیال صاحب یہ جو بزنس ہے نا، جو کہ یہ ویب سائٹ ہے یا آن لائن بزنسز ہے، آج کا وقت بہت ہی زبردست ہے، بہت آسان ہو گیا بزنس. یقین مانیں پہلے بہت مشکلات تھیں. یعنی یہ کہ بزنس مین کو اگر کسی نے کوئی بزنس مین بننا ہے تو وہ کیا کرتا تھا، پہلے اپنی کمپنی رجسٹر کرواتا، پھر وہ کیا کرتا کہ پاکستان سے باہر جاتا، ایگزیبیشن میں اٹینڈ کرتا، وہاں سے کسٹمر لے کے آتا، اچھے کلائنٹ، تو وہ پروسیس لے کے جاتا تھا، اتنی محنت، پھر اس پہ کئی دفعہ ویزا بھی نہیں لگتا، ایسے کئی مسئلے مسائل. لیکن اب وہ بالکل آسان ہو گیا. صحیح. اب تو سارے گلوبل ولیج جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے. صحیح. اور ای کامرس نے اور آسان کر دیا، کیونکہ ایک طرف بائر بیٹھے ہیں، ایک طرف سیلر بیٹھے ہیں، دونوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور اپنی ڈیل ڈن کر لیتے ہیں. اور دونوں کے لیے یہ ایز ہے، میں سمجھتا ہوں دونوں کے لیے اس وجہ سے. تو جو آپ نے بات کی کہ جو فیمیلز ہیں، میں اپنے گھر سے شروع کیا تھا. سچی بات ہے، جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو میں اکیلا تھا، میں جاب بھی کرتا تھا، ساتھ وہ بھی کر رہا تھا. تو مجھے بہت ساری ایسی چیزیں پرابلم آتی تھی کہ میں جاب کے دوران بالکل اس چیز پہ کام نہیں تھا کرتا. تو میں اپنی مسز کو اس کو اتنا ٹرین کیا کہ وہ ان کے میسیجز کے رپلائی کرے، کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرے. اچھا یہ کوئی مشکل، اس میں گھر سے باہر نکلنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں تھا. تو الحمدللہ اس نے وہ میرے سے ٹریننگ لی، سیکھا، میں نے اس کو گائیڈ کیا، تو وہ پھر گھر سے اس طرح سے نظام بن گیا. اسی طرح سے جب ہم لوگ نیکسٹ اگلے اسٹیپ پہ گیا ہوں، میں نے اپنا یہ بزنس جو ای کامرس والا تھا یا ڈیولپمنٹ والا، یہ میں نے جب کیا تو اس میں بھی میں نے دیکھا، میں پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گیا، چائنا میں یا ادر کنٹری میں. تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میرا کوئی
कंपनी को रन करने के लिए बॉस कोई नहीं है, अच्छा मैनेजर भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मुझे फील हुआ कि नहीं, एक पर्सन का होना ज़रूरी है। फिर मैंने उसके भी उनको साथ गाइड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ऑफिस में ही फिर एंगेज हो गई साथ में। उसने मेरे ऑफिस में, मैं जब बाहर जाता 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, तो वो पीछे से ऑफिस में उन चीज़ों को भी मैनेज कर रही थी साथ, फिर ताकि वर्किंग डिस्टर्ब ना हो। जो बॉस के होने से ये होता है कि ज़रा काम अच्छे स्मूथली चलते हैं, तो वो उनकी प्रेजेंस है। और दूसरा, उसने फिर अच्छा काम किया और उससे बेहतरी भी आई। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी फीमेल्स को भी मौका देना चाहिए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी ज़ोजा को। उसकी वजह क्या है? अच्छा, सबसे जो रिश्ता है, अल्लाह के नबी ने भी अगर कहा है तो आपकी जो बीवी है वो रिश्ता बहुत करीब है। अच्छा, पूछा गया सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसकी, तो उन्होंने बताया जी मुझे जो किसे, हज़रत आयशा से। इसका मतलब ये है कि वो उनकी बीवी थी, इस वजह से था। तो बात ये कि अगर हमारे ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको हमें साथ लेके चलना चाहिए। अगर तो वो पढ़ी लिखी हैं फैमिली आपकी, और वो उनको गाइड करना चाहिए, वो कर सकती हैं, और आपके घर में सारी बात है बेहतरी आ सकती है। आज के दौर में महंगाई आपको पता है कैसे जा रही है। अच्छा शहबाज साहब, आजकल हम देखते हैं, अगर हम कोई भी सोशल मीडिया उठा के देखते हैं, टिकटॉक पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो वो जी ऑनलाइन अर्निंग के जो है वो किस्से सुना रहे होते हैं। हर बंदा अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा होता है कि जी मैं इतने करोड़ को कमाता हूँ, इतने लाख कमाता हूँ। तो अब उसमें किस हद तक सच्चाई होती है? क्योंकि अगर तो ये सारी चीज़ें हैं और जेन्युइन हैं, तो फिर हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों है? हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी क्यों है? हमारा नौजवान इतना ज़्यादा मायूस क्यों है? अगर हम सोशल मीडिया को फॉलो करें और उसके ऊपर हर बंदा कहे कि यार ये तो लाखों करोड़ों, इवन कि अब मैं एक आज वीडियो देख रहा था, उसमें ने कहा बाथरूम में बैठ के करोड़ों रुपए कमाएं। यानी कि आप वॉशरूम में बैठे हुए, अपना सेल अपने पास रखे हुए, तो वहाँ पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? जो इसमें यह है कि जो किसी भी कामयाबी के पीछे या कोई जहाँ से बंदा पैसा कमा रहा था, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कह दें तो हो जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, उसमें बहुत सारी जो स्टोरीज आपको नज़र आती हैं वो हकीकत भी हैं। अच्छा यार, हम लोग अब आगे बात सेकंड, एक तो बिजनेस से बंदा पैसा कमाता है, ऑनलाइन बिजनेस करके कर सकता है। एक और भी वे है, और वो है आपकी अपनी स्किल। आप कितने प्रोफेशनल हैं, अपने काम में महारत रखते हैं, ये बहुत अहम है। आजकल हम लोग अगर देखें जो कि एक इतने सारे ऑनलाइन सिस्टम हैं मौजूद हैं कि आप ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप आईटी से रिलेटेड, अगर आपने कोई, मतलब मैं समझता हूँ कि आपने बीएस कर ली है, आप एमएस कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ये पढ़ा तो है, लेकिन इसको आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, जॉब की शक्ल में कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हमने पढ़ा तो होता है, बुक्स पढ़ी होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज या ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कोई नहीं होता। उस वजह से क्या होता है कि हमारी वैल्यू भी कुछ नहीं होती। जैसे एक डिग्री की ले लें तो उसकी वैल्यू कोई इतनी ज़्यादा मार्केट में चाहें, तो आपको सबसे पहला सवाल होता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। फिर दूसरा सवाल, आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया मुझे बताएं, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपके पास स्किल है, तो वो कहते हैं ओके वेलकम। ठीक, पाकिस्तान के अंदर मैं बता दूं ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, स्किल कोई नहीं है, स्किल नहीं है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जॉब लोगों को जो कह रहे हैं ना मुझे जॉब नहीं मिलती, उसकी एक वजह बड़ी ये होती है कि उनके पास स्किल नहीं होती। ठीक, जॉब मिल जाती है, बंदे के पास स्किल हो ना, हुनर हो, बंदा भूखा नहीं मरता। ठीक, तो अगर बंदे के पास स्किल हो, वो लोकल भी कर सकता है, जॉब उसको मिलेगी और ऑनलाइन भी मिलेगी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये मैं क्योंकि इसको बड़े डीपली देखता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस में जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं वो कहते हैं कि जी कितना आपने पढ़ा है, जी मैंने एफए किया है, बस एफए किया, उसके बाद मैं स्किल्स में पढ़ गया हूँ और वो मैंने यहाँ से कमाना शुरू कर दिया। इवन कि वो ये मैसेज दे रहे होते हैं कि जी पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है, स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ को क्या ये नेगेटिव प्रोग्राम नहीं जा रहा मैसेज कि जी तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ें तालीम को, क्या करना है, वो नेगेटिवली उसमें नहीं जा रहा? ये बहुत, ये जो मार्केटिंग है ये गलत मार्केटिंग है, लोग जो कर रहे हैं ये, और मिथ भी एक बनाते जा रहे हैं, वो एक शॉर्टकट की तरफ हमारी यूथ चली जाती है कि यार इतना लंबा पढ़ूंगा क्यों, मैं कुछ स्किल्स सीखता हूँ और पैसे कमाता हूँ, करोड़ों कमाता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करता, और ना ही मैं, हकीकत बिल्कुल यही है कि बंदे को पढ़ना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाते।
میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ میں جب اسٹڈی کر رہا تھا میں ساتھ ساتھ اس وقت ویب ڈیولپمنٹ یا ڈیزائننگ کو سیکھنا شروع کر دیا تھا، تو مجھے جواب آسانی سے مل گئی. صحیح. اوکے. اسی طرح سے اگر بچے آج کل کام کرتے ہیں جو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ جب پڑھ رہے ہیں نا، اگر بی ایس کر رہے ہیں یا ایم ایس کر رہے ہیں، تو وہ ان کو چاہیے کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ساتھ میں پریکٹیکلی بھی کام کریں، چاہے تھوڑے ٹائم کے لیے کریں، اچھا 1-2 گھنٹہ ہی کر لیں. اگر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، کسی پروجیکٹ کو بنائیں گے، جب پریکٹس کریں گے تو ان کی اسکل بڑھ جائے گی. یا کسی ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، پارٹ ٹائم کر لیں، شارٹ ٹائم جتنا ان کو ملتا ہے کرنا شروع کر. یا لاسٹ سیمیسٹر جو کہتے ہیں ہم لوگ، اب تو گورنمنٹ نے جو میں کہتا ہوں وہ بھی یہ پالیسی لے کے آئی ہے یونیورسٹیز کو کہ لاسٹ سیمیسٹر جو ہے وہ ان کی انٹرنشپ ہونی چاہیے. یہ ریسنٹ جو ابھی جتنی یونیورسٹی ہیں اس طرح موو ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے جب نکلتے تھے تو ان کے پاس صرف ڈگری ہوتی تھی، پریکٹیکل کرنے کے ٹریننگ کوئی بھی نہیں تھی ہوتی، تو اس وجہ سے ان کو کوئی جواب نہیں تھی ملتی. اب یہ لازمی ہو، آگے آپ دیکھیں سب یونیورسٹی اس طرف موو ہو گئی ہیں. اس کی وجہ کیا آپ میسج کیا دینا چاہیں میں گے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے، جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ پریکٹس جو بھی پروجیکٹ یعنی کہ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں لیکن ساتھ میں اسکل سیکھیں. وہ جب تک وہ سیکھیں گے نہیں، ٹریننگ نہیں کریں گے، جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لے کے نہیں آئیں گے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کی اسکل نہیں بڑھے گی. تو بچوں کو چاہیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل اسکل پہ بھی کام کریں. فرض کریں انہوں نے ایک جاوا کا پڑھ لیا ہے، اب ان کو اس کو پریکٹیکل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس سے کوئی چیز ڈیولپ کریں گے تو پتہ چلے گا. لیکن اگر وہ پڑھ کے ایک چیپٹر پڑھا اور آگے چلے گئے ہیں، اس کا مطلب وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس نے اس پہ پریکٹس نہیں کی. یہ ایک پوری لینگویج ہے جاوا کی، تو اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کو ایک مہینہ پڑھ لیا اور اس کے بعد چھوڑ دوں تو پھر وہ کسی کام کی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے جو چیز آپ جس میں بہتر ہیں اس پہ کام کریں اور اس اسکل کو آگے لے کے جائیں، اس کو یوٹیلائز کریں. مطلب اس میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، آپ نے جو ہے نا اس میں سارا کچھ رہنا. جی ناظرین، بہت ساری باتیں ابھی ہم نے کرنی ہے شہباز صاحب سے، اور ابھی ایک بریک کا ٹائم ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو شہباز صاحب سے اور بھی کچھ باتیں ہم کریں گے اور کریٹیکل کچھ کویسچنز بھی ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شہباز صدیق صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں سکلز کے اوپر اور ایجوکیشن کتنے ضروری ہے، سکلز کتنے ضروری ہے. تو چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. اچھا شہباز صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ سکلز بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم ضروری ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر آپ کے پاس ایسے آ جاتا ہے، میٹرک کر کے آ جاتا ہے کہ جی مجھے اسکلس سیکھنے ہیں، تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ پہلے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر کے آؤ، یا آپ کا کیا مشورہ ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں جی، اسکل تو کوئی بھی ہے، کسی وقت بھی سیکھی جا سکتی، اس پہ تو کوئی پابندی. ہاں لیکن یہ کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کمپیوٹنگ کی لائن میں جانا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ نے وہ فیلڈ چوز کر لی ہے، میٹرک آپ نے کر لی ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس فیلڈ میں جانا چاہوں، میں نے آئی ایس کرنا، آگے جا کے اس کے آئی سی ایس کرنا ہے، میں نے آگے اس کو کیری آن کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس سے متعلق سیکھنا شروع کر دینا چاہیے، اسٹڈی کرنا شروع کرنا چاہیے. اچھا، اس کا شارٹ کورس کوئی کرنا چاہیے. اب اس میں بہت واسٹ لائن ہے جی، آپ آگے جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، مطلب اس میں تو ایک فیلڈ تو ہے ہی نہیں. لیکن میں بات کرتا ہوں اگر ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کیا اور میٹرک کے ساتھ اس کے پاس ایک اسکل آ جاتی ہے چھوٹی سی ڈیزائننگ کی. اچھا، ڈیزائننگ کی اسکل بندہ میرا خیال ہے 2 مہینے لگائے تو ڈیزائننگ کی اسکل سیکھ جاتا ہے. اس کو اپنی اگر کل کو کوئی ایک چھوٹا سا چینل شروع کرتا ہے، ایک وی لاگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اچھا آن لائن جابز مل جاتی ہیں، لوگو ڈیزائننگ کی جاب مل جاتی ہے، آن لائن ویب ڈیزائننگ کی جاب مل جاتی ہے، آپ کو کریٹیو کوئی بھی جاب مل جاتی ہے اس طرح کی. اگر آپ ایک اسکل سیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ آپ کے لیے جابز اویلیبل ہیں، لیکن بندے کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی لینگویج پہ تھوڑا سا سیکھنا شروع کر دیا ہے تو ایک دن میں آپ ڈیولپر تو نہیں بن جائے گا، لیکن آپ سی ایس ایس سیکھ جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں، اس کی جابز مل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اسکل پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ لائف میں کریں، اب آپ یہ پریکٹس کریں گے، مطلب آپ نے بی ایس کیا، ساتھ آپ نے 1 سال کا ساتھ میں پریکٹس کیا، پروجیکٹ بھی کوئی کیا ہے، اچھا کسی ٹیم کے اندر بیٹھ کے کام کیا، ان سینئر بندوں سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. 1 سال میں جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی لاسٹ جو آپ کا سیشن ہوتا ہے، تو اگر وہ ختم کی اتنی دیر میں آپ کو اتنی اسکل آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایسی اسکل ہوتی ہے جس سے آپ کوئی بھی کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ جب کسی کمپنی میں جائیں گے یا اسی کمپنی میں کام کریں گے،
میں کہتا ہوں کہ خوشی خوشی سے آپ کو اچھی جاب آفر ہوگی, آپ کا ایکسپیرینس کا ٹیگ بھی ساتھ لگا ہوگا اور آپ کو اچھی سیلری انکم ملے گی. اس کے علاوہ آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے والدین بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, والدین بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں اپنے اولاد کے حوالے سے, تو ان کو کیا میسج کہ مطلب اگر ایک بچہ آپ کے پاس وہ بھیجتے ہیں تو اسکل سکھانے کے لیے, تو کتنا ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر لیتا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے دیکھا لوگ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہ 2-3 مہینے کے بعد ارننگ اسٹارٹ کر لیتے. کیوں؟ کوئی بھی ایک اسکل. اچھا ہم کہتے ہیں ایک بچہ ہے, اس نے فرض کریں اس نے جو ہے نا سمپل گریجویشن کی ہے, اچھا اس کے پاس نہیں ہے اسکل لیکن اس کی رائٹنگ پاور اچھی ہے, وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی کر سکتا ہے. اچھا وہ ایس ای او سیکھ سکتا ہے, ایس ای او سیکھ لے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن, ویب سائٹ کو رینک کرنا, بہت اتنی جابس ہیں اس کی آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ ایک اسکل اگر سیکھ لے, 2 مہینے کا ایک کورس کرتا ہے, اس کورس کے اندر وہ ٹریننگ کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, تو آن لائن اس کے لیے جابس اویلیبل ہیں. اچھا بندہ خود بھی پڑھ سکتا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے, سچی بات میں کہوں گا. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر مطلب ہارڈ ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ, میں پھر وہ دوبارہ بات کروں گا شارٹ کٹس کی, کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ شارٹ کٹ ملے گا, یار کوئی بڑا آسان سا طریقہ ہو یہ کروڑوں روپے کمانے کا, تو یہ بھی جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں ناظرین, اس کے پیچھے بھی ڈیفینیٹلی بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے. میں نے یہ کہا پیچھے کہ سٹوری ہوتی ہے, انہوں نے کسی ایک اسکل پہ کام کیا ہوتا ہے. تو اگر وی لاگ بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پہلے وہ دیکھتا ہے, کسی کے وی لاگ دیکھتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, پھر وہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی پریکٹس کرتا ہے, ٹریننگ کرتا ہے. اچھا ایڈیٹنگ کی, ویڈیو ایڈیٹنگ کی ٹریننگ کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, ویڈیو سیٹ کرتا ہے, پھر اپلوڈ کرتا ہے, اس کے کی ورڈز مینجمنٹ کرتا ہے, اس کے ٹیگز لکھتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. فیس بک پہ کر رہا ہے, فیس بک اگر صرف ہم بات کر لیں تو فیس بک پہ ہم لوگ تو یوز کرتے ہیں صرف فرینڈس کے لیے, فیس بک پہ بزنس بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو اتنی جابز ہیں لیکن بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا, اپنی سکل پہ کام نہیں کرتا. اگر سکل پہ کام کرے تو کامیابی اس کے, میں کہتا ہوں پیچھے بھاگتی ہے, بندہ آگے بھاگتا ہے. اچھا, ہم بہت ساری باتیں آپ کر بھی چکے, لوگوں نے سنی بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ جو آپ سے یہ اسکل سیکھیں, ان کی کیا سکسیس سٹوریز ہیں؟ کوئی ایسے لوگ جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں اور انہوں نے اس آن لائن میں جا کے جو ہے وہ بزنس کیا اور وہ آج کامیاب ہو گئی, اس طرح؟ الحمدللہ جی, میں کہہ سکتا ہوں جو پہلے میری سکسیس تھی یا میری کوشش رہی جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہوا, الحمدللہ میں تو کامیاب ہوا. میں نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی, جو لوگ نیا اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, پہلے میں نے ان پہ کام کیا تھا اور کافی عرصہ اس پہ میں ٹریننگز دیتا رہا ہوں کہ آپ اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم لوگ سیالکوٹ سے ہیں تو سیالکوٹ میں رہتے ہو یار, B2B بزنس ہمیں بیسٹ ہے. پاکستان سے B2B بزنس کرنا سب سے آسان ہے, امیزون سے بھی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ انویسٹمنٹ تھوڑی ہے. امیزون پہ کام کرنے کے لیے آپ کو بڑی انویسٹمنٹ زیادہ لگ جاتی ہے, زیادہ پیسے چاہیے. Alibaba.com پہ صرف $1400 سے بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے, بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اور سیالکوٹ میں تو یہ اور بھی آسان ہے. تو اس کا میں نے تقریباً یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ 2000+ کمپنیز کو تقریباً میں اس پہ سٹارٹ اپ کرا ہے, ان میں سے زیادہ 70% الحمدللہ کامیاب ہے. 30% کچھ لوگ کام نہیں کرتے تو وہ رہ بھی جاتے ہیں, تو ایسا ہے. لیکن الحمدللہ وہ کامیابی کی شرح بہت اچھی ہے. اسی طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ سکل کے اوپر, ہم بچوں کو سکل دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے پاس انٹرنشپ کریں, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی, آپ کی مرضی ہے, 3 مہینے کریں, 6 منتھ کر لیں, وٹ ایور. لیکن اپنی سکل پہ اتنا کر لیں کہ آپ خود آن لائن بھی کام کر سکیں یا کسی جگہ جاب کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر جاب نہیں ہے تو ہم کوشش کریں کہ آپ کے لیے جاب بھی ارینج کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس سکل ہے, آپ سیکھ گئے ہیں, آپ 2 مہینے کا کورس کرتے ہیں, پلس آپ یہاں پہ 3 سے 6 مہینے آپ پریکٹس کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, اور اس انٹرنشپ کے اندر آپ کی اسکل کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایزیلی جاب مل جائے گی. ہمارے آفس میں میرے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اس جاب پہ مینجمنٹ کروائی, الحمدللہ وہ اپنی اچھی ارننگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ آن لائن میرے سے سیکھ کے گئے ہیں, اپنا بھی آن لائن کر رہے ہیں, اٹس اوکے, اس میں اچھے پیسے کما رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس میں کنٹریبیوشن کیا, اور اس میں بہت سے بچے ہیں جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں. صحیح. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یوتھ کو اسپیشلی جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح ہم ٹوٹلی ابھی بات ہوئی ہے, اور بات ہی اسی چیز پہ ہوئی ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم, ہر ماں باپ بھی اپنے اولاد کے حوالے سے پریشان ہے, اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں, پڑھ لکھ بھی گئے ہیں, اور اس کے باوجود ان کو جابز نہیں ملتی. اور کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ اس میں میرا بچوں کے لیے یہ اسپیشلی ایک پیغام ہے. ایک تو پہلے نمبر پہ یہ کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے آپ میں,
آپ کے پاس اللہ نے آپ کو ساری وہ خوبیاں دی ہیں جو کہ ایک کامیاب انسان کے ہونے کے لیے ضروری ہیں. آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں ناک کان ہر چیز اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے اور آپ پڑھ بھی گئے ہیں. یہ اس کا مطلب اللہ نے آپ کو وہ سارا کچھ دے دیا جو آپ کو چاہیے تھا. دوسرا ہے کہ اپنی اسکل کو یوٹیلائز کرنا کیسے ہے, یہ اصل کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اگر اپنے آگے پیچھے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ کو خود نہیں پتہ, صرف آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کامیابی کے لیے اپنی اسکلز پہ کام کریں. جو پڑھا ہے اچھا زیادہ سیلری نہیں مل رہی تو اس کی وجہ سے جاب لوگ کہیں کرتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یار سیلری تھوڑی مل جائے, پریکٹس مل جائے, ٹریننگ مل جائے, آپ کو ایکسپیرینس مل جائے تو جاب کر لیں. اچھا اچھی جاب مل جائے سوئچ اوور ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اور میں یہ کہتا ہوں بندہ اگر اچھا کام کرے کمپنی جانے نہیں دیتی, وہ کہتی ہے نہیں آپ ہمارے پاس ہی رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا جو انہوں نے پڑھا ہے, جو انہوں نے سیکھا ہے اس کو یوٹیلائز کریں. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ایک کورس کر لیں شارٹلی, اس کو پریکٹیکل میں لے کے آئیں. نہیں پھر بھی ہوتا تو کسی کمپنی میں تھوڑی جاب سیلری پہ بھی اگر ملتی ہے کریں. کامیابی کی یہ ایک وجہ سے آپ کو سمجھیں کہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے بڑی سیلری ملے گی تو میں پھر جاب کروں گا, چکر میں آپ 2 3 4 سال ضائع کر جائیں گے. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار جو کام مل جائے میں کر لوں. تو بجائے اس کے کہ یہ کریں بلکہ سٹارٹنگ میں آپ کو منوانے کے لیے کہیں پہ بھی آپ کو جاب ملتی ہے تو پہلے اپنی جو آپ کے پاس زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. ہاں اور اپنا جو ایک سکل جو آپ کے پاس ضرور ایسی ہونی چاہیے جس کے تھرو آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں یا کسی کمپنی میں جاب آپ کو مل جائے. وہ سکل کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ نے جو پڑھا ہے اس سے آپ کمیونیکیشن کی سکل ایک چھوٹی سی اگر کرنی مارکیٹنگ میں, ہر کمپنی کو آج مارکیٹنگ کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس بہت زیادہ جابس ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو میں یہی کہوں گا وہ مایوس نہ ہوں. میں بتاؤں اگر ہم لوگ دیکھیں دنیا میں اس وقت آئی ٹی بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے اور دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کیونکہ یہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. اگر ہم لوگ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, ہمارے ساتھ ہی ہیں, ان کی ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے پتہ ہے کتنی ہے سر؟ 250 بلین. پاکستان کی کتنی ہے؟ 2.5 بلین. تو اس کا مطلب ہم لوگ کہاں کریں اور وہ کہاں ہیں, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے صرف اور صرف ایک پرابلم ہے, وہ ہے پریکٹس, ٹریننگ, سکلز. اگر ہم لوگ اس پہ کریں اور ایجوکیشن یہ بھی ضروری ہے, تو اگر یہ چیزوں پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی, آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ظاہر صاحب ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے ہم نے نا جیسے بزنس کمیونٹی کو فائدہ پہنچایا, اس کے بعد ہم نے نا بچوں کے لیے اسپیشلی یہ پلان کیا ہے تاکہ ان کی بہتری ہو سکے. اس میں یہ کہ ہم نے WELC.PK کے نام سے ویب سائٹ شروع کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے فزیکلی اپنا یہاں پہ ایک لرننگ سینٹر, ویب ایکسل لرننگ سینٹر بنایا. وہاں پہ بچے آ کے کچھ کورسز ہیں, کچھ ٹریننگز ہیں, کچھ فری ہیں اور کچھ پیڈ ہیں. ایڈوانس لیول کے بہت زیادہ جس میں ٹائم سپینڈ ہوتا ہے وہ اس میں تو ان کو کچھ پے کرنا پڑتا ہے, لیکن فی بہت نامنل سی ہے. اور ایسے بچے جو پے نہیں کر سکتے ان کے لیے فری ہے. صحیح بات ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر وہ بچہ سیکھے, اپنی اسکل پہ کام کرے. تو میں یہ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلکہ وہ نا ضرور اس میں آئیں, آ کے جوائن کریں, ویب سائٹ پہ جا کے سائن اپ کریں. ان کی جو نیڈ ہے یا ان کی جو خواہش ہے وہ بتائیں, ہم لوگ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو ان کی اسکل کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی اچھی اور خوشی والی بات ہوگی. ہم چاہیں گے کہ بچوں کے پاس وہ نالج آئے جو ہم نے اپنے لوگوں کو دیا اور جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں. یہ بچے سب بچے کامیاب ہوں. بہت شکریہ جناب, آپ نے ٹائم نکالا ہے. آخر پہ گپ شپ نامہ میں آ کے کیسا لگا اور سندرس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں میسج دینا؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ پروگرام بہت زبردست ہے اور بہت اچھا لگا مجھے آ کے یہاں پہ. اور سندرس فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بڑا زبردست ادارہ ہے اور ماشاء اللہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں, مطلب صاحب آپ کی اور سندرس فاؤنڈیشن کی, کہ اس کی کامیابی کے لیے ان بچوں کے لیے جو کہ جن کو کہ پرابلم ہے بلڈ کی, جو کہ ایک بڑی ایک ایسی بیماری ہے کہ ان کو بلڈ بار بار چاہیے ہوتا ہے. آپ لوگوں کی بڑی ایفرٹس ہیں ان بچوں کی زندگی کو, آپ ان کو زندگی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور سندرس فاؤنڈیشن کو بھی. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کا گپ شپ نامہ یہیں پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نئے گپ شپ نامہ کے ساتھ, نئے ہوسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال اور اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.